अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। कल क्या होगा, ये वो सवाल है जिसका जवाब जानने की हर कोई ख्वाहिश रखता है और अपनी बिसात के मुताबिक जानने की जुस्तजू भी करता है। इंसान मुख्तलिफ उलूम की बदौलत ये कोशिश करता रहता है कि आने वाले पल का हाल कब्ल अज़ वक्त जान ले, और वो इसमें कुछ हद तक कामयाब भी हुआ है। लेकिन यकीनन वाहिद अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो मुकम्मल तौर पर गैब और मुस्तक़बिल का इल्म रखती है, और सबसे बढ़कर ये कि आपके कल का इन्हिसार इस बात पर है कि आप आज क्या करते हैं। सन 2021 का आखिरी सूरज आज गुरूब हो चुका। कल का दिन एक नई सुबह, एक नया साल लेकर नमूदार होगा। इस आने वाले साल में दुनिया में क्या कुछ तब्दील होगा, हमारे वतन अजीज पाकिस्तान के लिए क्या अच्छी खबरें हैं, और सियासत का ऊंट जो इस वक्त खड़ा है वो आखिर किस करवट बैठेगा। नए साल के हवाले से ख्वाहिशात भी हैं और यकीनन खदशात भी। इसी खौफ और उम्मीद के दरमियान कुछ ख्वाब भी हैं। आज हमारे साथ इल्म नजूम, इल्म फलकियात और इल्मुल आदाद के मुख्तलिफ माहिरीन मौजूद हैं, और वो अपने इल्म की बुनियाद पर 2022 की मुमकिना तस्वीर कशी करेंगे। हम वाज़ेह कर दें कि प्रोग्राम का मकसद एक इल्मी गुफ्तगू है, किसी के मुस्तकबिल के हवाले से किसी तवहुम परस्ती की तौसीक़ या तरदीद नहीं है, क्योंकि जैसा हम कह चुके हैं कि आने वाला कल वो फसल है जिसका बीज हम आज बोते हैं और कल उसी को काटेंगे। अल्लाह तमाम आलम इंसानियत के लिए 2022 को एक खुशकुन साल बनाए, आमीन। होगा, ये एक अहम सवाल है। इसी जवाब को जानने की ख्वाहिश जो आप रखते हैं उस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, माहिर इल्म फलकियात आगा बहिश्ती साहिब हैं, ऑस्ट्रोपामिस्ट सामिया खान साहिबा हैं, माहिर इल्मुल आदाद किनान चौधरी साहिब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। गुज़िश्ता साल के आखिर में भी हमने आपके सामने किसी तरह का प्रोग्राम लेकर आए थे, और आज के प्रोग्राम में दो ऐसे मेहमान हैं जो गुज़िश्ता साल भी हमारे साथ इस वक्त में मौजूद थे। गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं आगा बहिश्ती साहिब आपसे, और पाकिस्तान की बात सबसे पहले करेंगे और ख़ास तौर पर हुकूमत का हाल जान लेते हैं। जिस तरह की सियासी खबरें, गुफ्तगू आजकल हो रही है, तज्ज़िये और तबसरे हो रहे हैं, 2022 क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए स्मूथ रहेगा, हुकूमत कायम रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलीकल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातुक अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअ व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिअ फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। बहुत शुक्रिया। और पिछले साल तो मैं आपके साथ नहीं था, और इस दफ़ा मैं आपके साथ हूँ। मैं इतनी गुजारिश करूँ, मेरे ये दोनों दोस्त जो है वो, उनसे ये दरख्वास्त है कि हम मिसालें देने से बेहतर है कि हम अपनी इल्मी गुफ्तगू को इसी तरह रखें कि होगा या नहीं होगा। इससे फिर देखने वालों के लिए भी मज़ा आता है। फिर हम जून जुलाई की बातें करते हैं और घुमा फिरा के बातें नहीं होनी चाहिए। 2021 की निस्बत 2022 बेहतर मुस्तकबिल के तरह रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज़बरदस्त मार्च और अप्रैल के बाद बहुत ज़बरदस्त और उसके असरात पाकिस्तान पर पड़ने वाले हैं। महंगाई किसी हद तक कंट्रोल होने वाली है। नए स्कैंडल जो है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ या उन जमातों के आने वाले हैं जिससे मसाइल दूसरी जमातों को पड़ते हुए नज़र आ रहा है। और इमरान खान के लिए 2022 बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त खुशियों के साथ अपनी जो परेड है, अपनी जो 2022 की जो हुकूमत है भरपूर तरीके से आगे बढ़ाएंगे। तमाम साजिशें होने के बावजूद इमरान खान की हुकूमत के लिए किसी किस्म का कोई ख़तरा, कोई मसला, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं है। साफ हुक्मरानी के साथ आगे बढ़ेगा, नए ऐलानात होंगे गरीबों के फ़ायदे और बहुत से कामों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखुसूस इमरान खान अपने उरूज पर मौजूद है, क्योंकि 2022 के अदद की मुताबिकत इमरान खान इस वक्त 2 और 4 घर से ताल्लुक़ है, जिसकी वजह से किसी किस्म का कोई खतरा, कोई मसला, कोई परेशानी 2022 में इमरान खान के लिए बिल्कुल नहीं है। दुरुस्त जी सामिया साहिबा, ये पता चल रहा है कि हुकूमत के लिए शानदार साल और इमरान खान का उरूज, तो इसका मतलब है कोई इन हाउस कोई एक्सपेक्टेड जो बातें हैं ऐसा कुछ नहीं है। एक तो मैं हमेशा से आगा बहिश्ती साहब की तारीफ़ करती हूँ कि बहुत पॉजिटिव बोलते हैं, और मैं शायद अपने लिए उतनी शर्मिंदा होती हूँ कि मैं बहुत नेगेटिव से शुरू करती हूँ। जब ओथ लिया था खान साहब ने, मैंने तभी कहा था कि हनीमून पीरियड ओथ टेकिंग के साथ विल बी ओवर,
اور یہ جو آپ نے پچھلی پیش گوئی لگائی ہے، میں ابھی بھی اس کے اوپر قائم ہوں کہ اس ملک کے اندر یہ نظام نہیں چلے گا، نظام کی تبدیلی ہوگی، میں ابھی بھی قائم ہوں اس بات کے لیے۔ اور ابھی بھی عمران خان صاحب، اللہ تعالیٰ ان پہ مہربان ہے کہ 3 اسٹرانگ ہٹس 2021 میں ان پہ ہوئی ہوں گی ستاروں کی، مجھے نہیں پتا اندر کا حال تو وہی بتا سکتے ہیں، لیکن 21 میں 3 اسٹرانگ ہٹ سے خان صاحب بچے ہیں۔ اور یہاں پہ بھی ابھی بھی سال کے شروع میں پھر ایک ہٹ ہوتی ہے جو کہ مئی کے آس پاس ختم ہو جاتی ہے، لیکن جیسے کہیں گے کہ خان صاحب اور شیخ رشید صاحب، مجھے ان دونوں پہ کچھ وقت کی تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ وقت کی تبدیلی سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کچھ چہرے اب سکرین سے تھوڑا سا پس منظر میں جائیں، جن میں 2 کے نام آپ کو بتا رہی ہوں۔ بہت بڑے نام لے دیا آپ نے جی، جو ستاروں کی زبان میں کہہ رہی ہوں، یہ میرے پاس سب کے ذائقے، عمران خان کا عروج، اور آپ ان کو تھوڑا سا پیچھے دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، میں نئے چہروں کی، میں یہ چہروں کی تبدیلی ابھی بھی میں ہوں کہ نظام اس ملک میں بدل جانا ہے، یہ نظام نہیں چلنا، اس ملک نے اگر بچنا ہے تو بھی اس میں نظام نے بدل جانا۔ کوئی ایسا چہرہ بھی دیکھتی ہیں کہ جو آگے ایک دم سے نظر آئے گا جو ابھی نظر نہیں آتا؟ یہ میں نہیں کہہ سکتی، یہ جو ہے سچی بات ہے، جو جتنی بات سمجھ میں آئے، کیونکہ آج ہم نے اوتھ لیا کہ ہم نے پریسائز بولنا ہے، اور میں یہاں پہ بہشتی صاحب کی فیور میں ہوں۔ کنان صاحب، ایک جانب ایک روج دیکھ رہا ہے وقت کے وزیر اعظم کا، اور حکومت کے لیے بھی بہترین صورتحال، اور سامیہ صاحبہ کی مختلف ہے پیش گوئی۔ آپ کے خیال میں کوئی ان ہاؤس تبدیلی، عمران خان کے علاوہ کوئی اور شخصیت آپ سامنے دیکھتے ہیں ان کی جگہ پر؟ دیکھیں، اگر میں پاکستان تحریک انصاف کی کیلکولیشن کرتا ہوں تو ایک چیز بڑی واضح سامنے آتی ہے کہ لاسٹ ایئر جو 2021 گزرا ہے، اس میں خان صاحب نے بہت زیادہ چیزیں جو ہے، بہت زیادہ مواد اکٹھا کیا ہوگا اپنی پارٹی کے لوگوں کے اگینسٹ، اور وہ ایگزیکیوشن کی طرف جائیں گے 2022 میں۔ 2022 کی کیلکولیشن کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کو ہر چیز کا علم ہے، صرف وہ ایکشن لیں گے تو پارٹی کے اندر اکھاڑ پچھاڑ، اور وہ اپنے لوگوں کو جنہوں نے کرپشن کیا ہے ان کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ بڑی تبدیلیاں بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں گی۔ ایک تو یہ چیز، دوسری چیز مہنگائی پہ اگر بات کریں تو مارچ 2022 میں تھوڑا سا ریلیف ضرور ملے گا۔ یہ حکومت قائم رہے گی 2022 میں؟ حکومت قائم رہے گی، اور بطور وزیر اعظم عمران خان کے لیے بڑی مشکل کیا رہے گی اس سال میں؟ بڑی مشکل، سب سے بڑی مشکل مہنگائی رہے گی، ٹھیک ہے، اور دوسری بڑی مشکل جو ہے وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کی کرپشن رہے گی، اس کو ٹیکل کرنا۔ اگر آپ بات کرتی ہیں حکومت کے قائم رہنے کی تو بالکل، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب اپنے 5 سال کمپلیٹ کریں گے، اور 5 سال کا مطلب ہے کہ 5 سال کمپلیٹ کریں گے، اس میں کوئی مجھے پرابلم نظر نہیں آتی۔ جو پرابلم مہنگائی اور کرپشن کے حوالے سے ہے وہ ڈیفینیٹلی نظر آتی ہے، اور پاکستان اگست 2022 تک اچھا خاصا مہنگائی کی وجہ سے سفر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن میری کیلکولیشنز یہی بتا رہی ہیں۔ تو آغا بہشتی صاحب، اگر عوام اچھا خاصا سفر کرے گی مہنگائی کی وجہ سے، مگر وزیر اعظم عمران خان صاحب سروائیو کر جائیں گے عوام کا غصہ؟ دیکھیں کہ ہم اپنی ایک علمی رائے دیتے ہیں، اور علمی رائے یہ ہے کہ جو مہنگائی جس حد تک پہنچنی تھی وہ پہنچ چکی ہے، اور آگے احسن اقدامات ہوں گے، کیونکہ عمران خان کے اگر ستارے میں زوال نہیں ہے، اگر مہنگائی بڑھے گی، ہم ان چیزوں سے دیکھتے ہیں، ہم صدر کو دیکھتے ہیں، عمران خان کو دیکھتے ہیں، چیف آف پرائم اسٹاف کو دیکھتے ہیں، دیگر اداروں کو چیک کرتے ہیں، تو اگر آپ کے خان صاحب کے ستارے میں عروج ہے تو پھر کیسے عوام کے اوپر اس کا زوال پڑے گا؟ ہم حکمران کے تھرو ہم عوام کو دیکھتے ہیں، اگر حکمران کے ستارے زوال ہوگا تو اس کے مطلب یہ ہوتی ہے اسباب شاید مہنگائی ہو، شاید کوئی اور ہو، یا کوئی بھی چیز آپ لے سکتی ہے، تو اس کے مطلب جو مہنگائی کی عروج ہے وہ آگے جا کر ٹوٹ جائے گا۔ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی، اور یہ جو ایک بار پھر وزیر اعظم کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی فیصلوں کی باتیں ہو رہی ہیں، اس میں کوئی جان ہے؟ کوئی ستارے اس فیور میں ہیں؟ بالکل نواز شریف پاکستان آئے گا، یہ تو مجھے نظر آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف بنتے ہوئے مجھے بالکل نظر نہیں آ رہے ہیں، اور ان کے ستارے اس وقت گروپ اور زوال پر ہیں۔ نون لیگ تو کہہ رہی جلد از جلد آ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگلے مہینے واپسی ہے چڑھتے سال کے ساتھ ہی؟ نہیں، مجھے لگتا ہے مارچ اور فروری کے 15-20 فروری کے بعد مجھے لگتا ہے اس کے سفر کے نئے ستارے داخل ہیں، اور یہ اثر اپریل کے 11 تک نظر آ رہے، اس دوران اس کی واپسی نظر آ رہی ہے،
اور مجھے لگتا ہے کہ علم رائے یہی ہیں کہ میاں نواز شریف پاکستان لوٹ آئے گا، اور الزامات، باتیں، کورٹ کچہری اور جیل اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ آگے زوال ہے، زوال کی کیفیت جیل بھی ہے، الزامات بھی، باتیں بھی ہیں، نئے انکشافات بھی ہیں، اس کے بارے میں نئے بہت کچھ آنے والا ہے، اور آنے والا وقت میاں نواز شریف کے لیے پاکستان میں درد سری اور پریشانی کے علاوہ کچھ اچھا دیکھ نہیں رہا ہوں۔ سامیہ جی، آپ سمجھ رہی ہیں نواز شریف واپس آ رہے ہیں تو کیا اپنے لیے درد سر لینے واپس آ رہے ہیں؟ نہیں، نواز شریف صاحب کا ستارہ سختی سے نکل چکا ہے۔ یہاں تو میں کنان صاحب بہشتی صاحب سے ایگری کر رہی ہوں، آغا صاحب سے، کہ واپسی تو بالکل ستاروں میں نظر آتی ہے، اور مجھے کوئی سختی بھی اب آگے نظر نہیں آتی۔ ہاں ایک بات اور جو کہ میں آغا صاحب سے یہاں پہ بھی متفق ہوں کہ مجھے اگلے سیٹ اپ میں یہ نہیں میں کہتی کہ مجھے ان کا نام نظر آتا ہے، لیکن ہاں مجھے نون لیگ کے اوپر اب ستارے مہربان نظر آتے ہیں۔ نواز شریف کے لیے کوئی ریلیف، جو عدالتی ریلیف جس کے اوپر حکومت اور اپوزیشن بہت باتیں کری، کوئی اس طرح کے حالات ہیں؟ اگر بات سنیں کہ جو ہے اگر ستارہ سرستی سے نکل چکا ہے، جب اوپر سے آسمان سے ریلیف آ گیا ہے تو زمینی ادارے تو دیں گے ریلیف۔ اوکے کنان صاحب، اسی ایشو کے اوپر نواز شریف کی واپسی کب تک آپ کو نظر آتی ہے، اور کیا ان کے لیے آسانی ہے یا پھر جیل ہے؟ نواز شریف کی کیلکولیشن میں نے کی ہے 2022 کے اعداد کو لے کے، تو ڈیفینیٹلی جو ان کے اوپر لیگل ایشوز چل رہے ہیں، پرابلمز چل رہی ہیں، اس سے ان کو ریلیف تو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سیاست کی بات کریں تو اس میں تو ان کا کم بیک بالکل نظر نہیں آتا۔ اس پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ 3 کا عدد ان کے لیے ان لکی تھا، اور تیسری دفعہ جب پرائم منسٹر بنے تو وہ زندگی بھر کے لیے نااہل ہو گئے، تو اب تو وہ سیاست تو ان کے لیے نہیں ہے۔ واپسی کی بات کروں تو ایسا نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے۔ لیگلی طور پہ ریلیف ضرور ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایکٹیو تھوڑا بہت نظر آئیں گے، ان کی سپیچز یا اس طرح کی چیزیں وہ میں بھی سوشل میڈیا بھی کریں جیسے وہ پہلے کر رہے ہیں۔ مجھے ان کی واپسی فی الحال تو نظر نہیں آ رہی، ریلیف ضرور کیسز سے ملتا ہوا نظر آ رہا ہے مجھے۔ آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ مریم نواز کے لیے اگلا سال کیسا رہے گا، اور کیا وزیر اعظم شہباز شریف کی کہیں گونج ہے ستاروں میں؟ دیکھیں شہباز شریف صاحب کی اگر وزیر اعظم کی بات کریں تو فی الحال تو ایسا کچھ نہیں نظر آتا، ایون نیکسٹ الیکشن جو 2023 میں ہوگا اس میں بھی۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مریم نواز کے لیے مزید انلکی ٹائم کا آغاز ہونے جا رہا ہے ان مڈ 2022، یعنی جون جولائی 2022 سے آنورڈ مریم نواز کے لیے مزید لیگل پرابلمز آڑے آتی ہوئی ان کے نظر آ رہی ہیں۔ اور جہاں تک ہم نون لیگ کی بات کریں تو مجھے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنا ٹریک چینج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے ٹریک چینج سے؟ ٹریک چینج سے یہ مراد ہے کہ مریم اور شہباز شریف کے درمیان اختلافات ہمیں سننے کو مل سکتے ہیں، کیونکہ مجھے جو کیلکولیشن میں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب پارٹی میں اپنی الگ سے جگہ بنائیں گے، مریم کی لیڈرشپ کو وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ ان دوز ورڈز اگر میں بات کروں تو یہاں پہ پرابلم رہے گی مریم نواز کے لیے، یہ پرابلم بھی رہے گی کہ ان کی اب لیڈرشپ پارٹی کے اوپر قائم رہتی ہوئی نظر نہیں آ رہی مجھے 2022 مریم نواز کی وہ نہیں رہے گی لیڈرشپ۔ آغا صاحب، مریم نواز اور شہباز شریف کے پولیٹیکل فیوچر کیا دکھتا ہے؟ دیکھیں مریم نواز کا تو بالکل عروج کی طرف پچھلے 3 سال سے یہ بہتر کی طرف آہستہ آہستہ اپنی پارٹی میں گروپ اور مضبوطی کے ساتھ اپنی لابی اپنے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے، اور اس کے ستارہ مریم کا بہت ہی بلندیوں پر ہے۔ اور میں یہ کہوں کہ نواز شریف کے بعد اگر نون میں کسی کا مضبوط ستارہ ہے یا کوئی کامیاب شخصیت ہے یا جس کے سامنے سب جمع ہوں گے، وہ مریم نظر آتی ہے۔ البتہ شہباز شریف کے تو بالکل عروج نہیں ہے، وہ زوال کی کیفیت میں ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے جناب علی آگے جو ہے وہ زوال کی کیفیت جو ہے وہ برقرار رہے گی۔ مگر البتہ یہ تمام چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی ابھی تک نہ مریم، نہ نون، نہ نواز شریف، نہ شہباز شریف، نہ حمزہ شریف کسی کے اوپر بھی اگلے حکومت کی سیٹ اپ میں حکومت بنتی ہوئی کسی صورت پر نظر نہیں آ رہی۔ آغا صاحب، جتنوں کا نام لیا ان میں سے کسی کو جیل جاتے دیکھ رہے ہیں 2022 میں؟ جی بالکل، ان میں سے مریم کو بھی 2022 میں جیل جانا پڑے گا، اور ان کے بھی عادات میں جیل کی لکیریں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ میاں نواز شریف کے لیے بھی موجود ہے، شہباز شریف کے لیے بھی موجود ہے، حمزہ کے لیے بھی موجود ہے۔ یہ سارا اندر جا کے دورے کر کے واپس آئیں گے۔ ٹھیک ہے سامیہ جی، اسی پر آپ کا کومنٹ، مریم نواز کا پولیٹیکل فیوچر، کیونکہ 2 ڈیفرنٹ اوپینین سامنے آ گئے ہیں، اور اسی طرح شہباز شریف کو لے کر بھی دونوں کی ڈیفرنٹ اوپینین سامنے آئی ہے، تو پھر کیا اندر باہر چلتا رہے گا؟ اچھا جی، میرے حساب سے یہ شہباز شریف کا ذائچہ میرے سامنے
مجھے 2022 انہیں بوم دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. صرف یہ ہے کہ جنوری سے شروع ہونے والے 18 منتھس شہباز شریف کی صحت کو بھی خطرات موجود ہیں, لیکن کریئر وائز ایک فیم وائز ان کا کم بیک ہو رہا ہے. اچھا, مریم نواز مجھے اس لیول سے ذرا ابھی کم نظر آ رہی ہیں. اس کا مطلب ہے جو میں پڑھ رہی ہوں, تھوڑا سا بہشتی صاحب سے یہاں میں ڈس ایگری کرتی ہوں کہ وہ جو ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے ان دونوں میں سے چاچا جی کا ستارہ جو ہے نا وہ ذرا اپ جا رہا ہے 2022 کے اندر جو ہے. اور تیسرا آپ نے کہا ہاں جو آپ جیل والا سوال کیا, مجھے تو اب یہ اس خاندان کو ہی ریلیف ملتا ہوا نظر آتا ہے زمینی اداروں کی طرف سے, کیونکہ آسمانی ستارے اب ان پہ ذرا مہربانی کر رہے ہیں. تو میرا تو یہ ون لائن جیل کے چکر ہیں یا نہیں ہے, میں نہیں کہہ سکتی. مریم ابھی بھی تھوڑا سا سلو ٹائم میں ہے, مریم کو ابھی بھی ذرا کیئرفلی اپنے سٹیٹمنٹس دینے چاہیے. آغا صاحب تو روج دیکھ رہے ہیں ویسے مریم کا, آپ کہہ رہی ہیں کہ ذرا سلو ہے. ایک بڑی شاندار قسم کے ہمارے سامنے صورتحال اور بن رہی ہے کہ کتنا وہ جو پولیٹیکل انالیسز ہوتے ہیں, تو یہاں پر جو ستارے اور ان کی چال ہے وہ کیا بتا رہے. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ اور اہم سیاسی شخصیات, ساتھ ہی ساتھ خطے کے حالات اور عالمی منظرنامے پر بھی طاقتیں اس وقت سر پھسائے ہوئے ہیں. کیا کچھ ہے 2022 میں, اس بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. اس سے پہلے کہ کچھ حالات کی طرف بڑھیں, کچھ شخصیات کو مزید شامل کر لیتے ہیں. آغا بہشتی صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے پولیٹیکلی کیا کچھ ہے؟ آصف زرداری, بلاول بھٹو, آصفہ, یا یہ معاملات جیسے آپ نے پی ٹی آئی کے لیے بہت اچھے اور اپوزیشن کے لیے اچھے نہیں کہے, ویسے ہی چلنے ان کے؟ باہر کے پاکستان پیپل پارٹی اور خصوصاً بلاول کے ستارے جو ہے وہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میری ایک علمی رائے ہے, اگلے جو سیٹ اپ جو ہے وہ اس میں بلاول کا بہت زبردست کردار نظر آ رہا ہے, اور پاکستان پیپل پارٹی ایک دفعہ پھر اپنی جو وقار ہے وہ بہتر کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور مشکلات سے نکلتے ہوئے, اور جس طرح پریشانی ہے پارٹی کے جو پارٹی کی جو پریشانی ہے اس سے نکل کر آگے آنے والے 2022 میں شادی کے بھی ستارہ ان کے ذائچے میں موجود ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید شادی کے ساتھ کاموں کے ساتھ بہتری پاکستان, مجھے لگتا ہے ستارہ اس وقت موجود ہے, تو مجھے لگتا ہے شادی اس کی بھی ہونی چاہیے. اور یہ مجھے لگتا ہے محرم کے بعد شاید لگتا ہے کہ یہ ربیع الاول میں آنے والے ربیع الاول میں اس کی شادی کی بھی نشاندہی ہو رہی ہے. ایک مضبوط ستارہ ہے. ہاں, آصف علی زرداری کے لیے 2022 کچھ ٹھیک نظر نہیں آ رہا ہے, اس کی صحت کے مسائل کے ساتھ ساتھ کوئی واقعہ کوئی پریشانی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی, کنان صاحب آپ فرمائیے اسی پورے معاملے پر, اور بلاول کی شادی کی بات بھی کر دی ہے آغا صاحب نے. جی بالکل, اگر میں بلاول بھٹو کی شادی کی بات کروں تو میں نے 2019 میں پریڈکشن دی تھی کہ 22 اور 23 کے درمیان شادی کے چانسز موجود ہیں. تو مجھے اگست 2022 سے بائی دا اینڈ آف 2023 اس درمیان میں ٹائم پیریڈ نظر آ رہا ہے. تو کسی بھی ٹائم میں شادی ہو سکتی ہے اس ٹائم پیریڈ کو لے کے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. بلاول کی اگر پولیٹیکلی بات کروں تو دسمبر 2021 میں پیپلز پارٹی اپنے لکی ٹائم میں انٹر ہو چکی ہے. جو ان کی کیا کہتے ہیں اینیورسری تھی یا برتھ ڈے تھی پیپلز پارٹی کی, تو سوری برتھ ڈے تھی پیپلز پارٹی کی دسمبر میں, تو اس سے وہ اپنے لکی ٹائم میں انٹر ہو چکی ہے. تو اب ریکوری تیزی کے ساتھ ہوگی پیپلز پارٹی کی, اور بلاول جو ہے وہ کافی اچھے طریقے سے لیڈ کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کو نظر آ رہے ہیں. جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات کروں آصف علی زرداری صاحب کی, تو آصف علی زرداری صاحب کے کیسز کے حوالے سے انہیں گریجولی ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور جولائی 2022 تک ان کے کمپلیٹ جو ریلیف ملتا ہوا ان کو نظر آ رہا ہے. لیکن اس ایئر میں ان کی ہیلتھ کے حوالے سے کافی زیادہ ایشو رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور زندگی دے. جولائی تک ان کی ہیلتھ ایک بڑا کنسرن رہ سکتا ہے, اس کے بعد ان کی ہیلتھ بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے, اور پھر ان کو پارٹی میں بھی ہم دوبارہ سے کم بیک کرتے اور وہ جو جس کے بادشاہ ہیں جوڑ توڑ کے وہ کرتے ہوئے دیکھیں گے. تو یہاں پہ پیپلز پارٹی کے لیے بہت اچھا اور لکی ٹائم ہے. اور میں اس بات کو اگر آگے بڑھاتا چلوں تو 2023 کے الیکشنز میں اگر میں بات کروں کہ کوئی بھی پارٹی اگر خان صاحب کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہوگی. اسپیشلی بلاول بھٹو کا ٹائم اس ٹائم پیریڈ میں بہت اچھا ہے, تو وہ ٹف ٹائم ضرور دیں گے خان صاحب کو. پیپلز پارٹی ٹف ٹائم دینے گی آنے والے انتخابات میں. سامیہ جی, اور یہ کامنٹ بلاول کی شادی اور پولیٹیکل فیوچر. اچھا, یہاں پہ تو شکر ہے ہمارا پینل متفق ہے,
پیپلز پارٹی کے بوم کے لیے آپ سب اچھا بلاول کی شادی میں تو جو ہے نا آج میرا خیال آپ لڈو بٹوا دیں فائنلی، کیونکہ یہاں پہ ہمارا پینل متفق ہوا ہے، پہلی بار ایسا ہوا ہے. تو 2022 مطلب آپ تینوں کی بڑی خواہش ہے میرا خیال ہے ستاروں کے ساتھ. یہ ویسے سچی بات ہے عائشہ جی، علمی اندازے ہیں، غیب کا علم صرف رب کی ذات کے پاس ہے، لیکن شادی والا ستارہ اسٹرانگ ہو گیا. آلدو کہ ایک سے زائد شادیوں کے امکانات ہیں، لیکن شادی کا یہ نئی بات کر دی آپ نے، وہ کہتے ہیں پخ لگانا ہے اچھی والی بات کے ساتھ. اب بہت سی شادیاں اور جو ہے اگر آپ بات کرتی ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ٹف ٹائم دے گی، اس میں کوئی شک نہیں کہ پیپلز پارٹی کے لیے جب یہ اس وقت الیکشن آ رہے تھے تو اس وقت میں نے ایک پیش گوئی کی تھی اگلے 10 سال لگیں گے پیپلز پارٹی کو کم بیک کرنے میں. تو کم بیک تو ہوگا، لیکن مجھے تو سچی بات بتاؤں کہ میں ابھی بھی اسی بات کے اوپر ہوں کہ اس ملک میں ایک نیا نظام رائج ہوگا. الیکشن ٹائم پر دیکھتے ہیں 2023 میں یا 2022 میں کچھ ہے الیکشن؟ 2022 اور 23 دونوں میں ستارے بہت کوئک تبدیلیاں بنا رہے ہیں، اور لیکن ایک بات ہے کہ وہ جو بھی تبدیلی بن رہی ہے اس سے ملک سٹیبل زون میں جا رہا ہے. وہ کیا ہے یہ نہیں پتا. یہ سچی بات ہے، یہی تو غیب کا علم اللہ کے پاس. مولانا فضل الرحمان کے لیے 2022 نہیں، میرا خیال ہے کہ بہت یہ میرے ان کا ذائچہ آ گیا کہ وہ ہمیشہ جوڑ توڑ کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں. کے پی کے میں تو بلدیاتی میں اور لیکن یہ کہ اسکرین سے بیک اسکرین بھی نہیں جا رہے اور بہت لائم لائٹ میں بھی نہیں آ رہے. میرے سامنے ان کی موجود رہیں گے. ہاں جی، اسکرین پہ موجود رہیں گے. آغا صاحب آپ فرمائیے گا مولانا فضل الرحمان کے حالات، اور کیا پی ڈی ایم کوئی ایگزسٹ کرے گی یا بس اب سمجھیں ہوا نکل چکی پی ڈی ایم کی؟ دیکھیں کہ وہ تو لیڈ تو کرے گا اور احتجاج بھی کریں گے، ریلیاں بھی کریں گے، اور ممکن ہے ہر قسم کے وہ حربے تو استعمال کرے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، پاور میں رہے گا. مگر جس طرح صوبائی سرحد کے پی کے سے ممکن ہے کہ 1-2 سیٹیں وہ نکال سکتا ہے. البتہ 2022 میں جب ہم ختم کر کے 2023 الیکشن میں داخل ہوں گے تو پھر بھی اس وقت جب ایگزیکٹ ڈیٹ ہوگا تو پھر اس کے بعد بھی ہم حتمی فیصلہ کرتے ہیں کہ اس ڈیٹ میں کس کے ستارے، اس گھر میں کون عروج، کون زوال، کون ہارنے والا، کون جیتنے والا. اس میں بہت سی باتیں پتہ چل جاتا ہے. تو اس حوالے سے تو ہم بہت سی باتیں، مگر فی الحال مولانا فضل الرحمان زوال کی کیفیت ہے، اور اگلے الیکشن بھی میرے علم کے مطابق علی امین گنڈپور سے ہارتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اور اس کی جیت کی کہیں دور تک نظر نہیں آ رہی ہے. اور کہیں اور سے لڑا تو نہیں معلوم، ڈیرہ اسماعیل خان سے کم از کم وہ ہار جائے گا. ٹھیک ہے. کنان صاحب، ایک تو مولانا فضل الرحمان کے اوپر، اور کیا پی ڈی ایم میں جو بھی جماعتیں بچ گئیں یہ آنے والے انتخاب میں کوئی حکومتی اتحاد بن سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان کی اگر بات کروں انتخابی اتحاد جون 21 2022 کے بعد ان کا ٹائم پیریڈ لکی سٹارٹ ہو رہا ہے، تو مولانا صاحب کا پولیٹیکلی سٹرونگ کم بیک ہوگا اور وہ ہمیں لائم لائٹ میں بھی نظر آئیں گے، اور ڈیفینیٹلی وہ اپوزیشن کرتے ہوئے نظر آئیں گے ہمیں، اور ان کا کم بیک ہوگا، وہ عوام کو اپنے ساتھ جوڑیں گے بھی اور فیم گین بھی کریں گے، جسے کہتے ہیں نا ووٹ اور سپورٹ کیا گین کرنا، تو وہ ڈیفینیٹلی کریں گے وہ 2021 میں، جیسا کہ وہ نہیں کر پائے، اور ایک نئی ڈائریکشن لے کے نئے طریقے سے وہ ایگزیکیوٹ کریں گے اپنے پلانز کو. اب بات آ جاتی ہے جی پی ڈی ایم کی. تو پی ڈی ایم کا میں نے 2020 میں ہی کہا تھا جب عروج پہ جلسے ہو رہے تھے کہ پی ڈی ایم کا اتحاد ٹوٹے گا اور آصفہ جو ہے وہ فرنٹ پہ آئیں گی، اور الحمدللہ وہ دونوں چیزیں ہوئیں. تو اب بھی پی ڈی ایم مجھے کچھ کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ایون اگر میں آپ کو بتاؤں تو مجھے کیلکولیشن میں یہ نظر آتا ہے کہ شاید مولانا صاحب کا زیادہ ساتھ پیپلز پارٹی بھی نہیں دے گی. یہاں پر بھی پرابلمز مجھے نظر آ رہی ہیں کیونکہ یہ گٹھ جوڑ یا اتحاد مجھے نظر نہیں آ رہا. اپنی پارٹی کے طور پہ اور اپنے طور پہ مولانا صاحب اچھے ہی چیزیں. نون لیگ جڑی رہے گی جے یو آئی کے ساتھ، کسی انتخابی اتحاد میں جا سکتی ہے؟ دیکھیں نون لیگ کی اگر میں بات کروں تو ڈیفینیٹلی وہ ان کے ساتھ احتجاج کی حد تک جڑے رہیں گے، لیکن پریکٹیکلی ہمیں نظر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم پیریڈ میں دیکھا ٹھیک ہو گیا، نظر آ رہی ہے. حکومتی اتحاد کے اوپر بھی بڑے سوال بنتے ہیں. 2022 میں ایم کیو ایم، جے یو آئی، ایم کیو ایم اور کاف لیگ یہ جڑے رہیں گے حکومت کے ساتھ؟ دیکھیں ایم کیو ایم کی اگر میں بات کروں تو فاروق ستار صاحب کا جو ہے وہ ان لکی ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا اپریل 2022 کے بعد. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو اپنی پارٹی کے حوالے سے بہت زیادہ پرابلمز رہیں گی، اور شاید وہ اپنی پارٹی کی لیڈرشپ بھی قائم نہ رکھ سکے، کیونکہ سچویشنز ان کے لیے بڑی خطرناک ہونے والی ہیں. مطلب کہ پولیٹیکلی جسے ہم کہتے ہیں نا ڈسپیوٹ ہوگا ان کی پارٹی کے اندر، تو مجھے وہ نظر آ رہا ہے.
ڈولفن جو ہے مصطفیٰ کمال صاحب کی، اس کا اسٹرانگ کم بیک ہوگا تو مصطفیٰ کمال صاحب سیاسی طور پہ ہمیں ایکٹیو نظر آئیں گے اور وہ اتحاد بنائیں گے. میں بھی ایم کیو بھی کچھ لوگوں کو ساتھ ملا لے، لیکن کراچی سے ڈومینیٹ کرتے وہ نظر آ رہے ہیں. کنان صاحب ایک بات اور فرمائیے، کیا پنجاب عثمان بزدار کے پاس ہی رہے گا؟ وہی اس تخت پر ہیں. دیکھیں اس پر میں پہلے بھی کمنٹ کر چکا ہوں کہ عثمان بزدار صاحب کی ڈیٹ آف برتھ اویلیبل نہیں ہے، تو اس لیے میں ان کے بارے میں پریڈکشن کر نہیں سکتا. ٹھیک ہے. سامیہ جی، عثمان بزدار صاحب بارے میں کوئی پریڈکشن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں مجھے تو عثمان نام سے بھی اگر میں دیکھوں ان کے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ 2022 ایک ٹرکی سال آ رہا ہے. ان کے لیے بہت ساری چیزیں ان ایکسپیکٹڈ انسرٹن جھٹکے انہیں لگ سکتے ہیں. یہ پہلا سال آ رہا ہے جو ان کے لیے ذرا خاصا مشکل میں کہوں گی، اور کچھ چیزیں غیر متوقع ہو سکتی ہیں ان کے لیے جو ہے. سروائیو کر جائیں گے وہ غیر متوقع؟ دیکھیں اب یہ میں کہہ رہی ہوں نا کہ مجھے اللہ نے، میں 3 لوگوں پہ دیکھ رہی ہوں، یہ عمران خان صاحب، شیخ رشید صاحب اور عثمان بزدار صاحب، ان 3 لوگوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ تینوں شخصیات کے اوپر. ہاں میں یہ میرے سامنے دیکھیں سب کے ذائچے، میں جو بات کر رہی ہوں جو مجھے علم، میرا محدود سا ایک علم ہے، میں غلط بھی ثابت ہو سکتی ہوں، لیکن ایک محدود سے اندازوں کے مطابق جو ان کے لیے بہت کچھ ان ایکسپیکٹڈ ہے 2022 میں. میں تو کہوں گی خان صاحب کے لیے کہ آخری سال ہے تو اپنا زور لگا دیں، کیونکہ میں نے تو اس وقت 2019 میں کہا تھا زور لگا دیں کہ اپنی ساکھ کو بچائیں، اپنی ساکھ، اپنی ریپوٹیشن کو بچائیں، تاکہ جو ہے ایک ہیرو کا فال جو ہے نا وہ کسی سے بھی برداشت نہیں ہوتا. ہمارے لیے وہ ایک قومی ہیرو ہیں. چلے ایک کامنٹ اور ہے، سندھ اور وفاقی حکومت کے درمیان مسائل ہیں. سندھ میں حکومت چلتی جائے گی؟ کوئی گورنر راج دکھتا ہے کہیں؟ نہیں ابھی نہیں، اتنی بڑی تبدیلی کوئی نہیں آنے لگی. لیکن ایک چیز ہے، سال کے شروع میں جو چیز ہونے لگی ہے کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے فوج کو بہت سارے معاملات پہ شاید فرنٹ پہ آنا پڑے. اور وہ کیا معاملات ہو سکتے ہیں؟ آپ سندھ کی بات کر رہی ہیں؟ بارڈرز کے اوپر بھی جو ہے نا، یہ بھی ایک چیز ہونے جا رہی ہے. اچھا، ایک بڑی اناؤنسمنٹ بھی ہونی ہے، جب آپ فوج کا ذکر کر رہی ہیں، ایک بڑی تعیناتی کو لے کر اناؤنسمنٹ بھی ہونی ہے اسی سال کے. مجھے فوج اور بہتر اور اسٹرانگ حالت میں نظر آ رہی ہے 2022 میں. ٹھیک ہے. آغا صاحب، پنجاب میں عثمان بزدار کا رول سموتھلی چلتا رہے گا؟ اس کو کامنٹ کر دیں. دوسرا، سندھ اور وفاق کے درمیان مراد علی شاہ 5 سال پورے کر لیں گے؟ دیکھیں میں ذرا کیونکہ ایم کیو ایم کو میں دیکھتا رہتا ہوں اور ایم کیو ایم کے حوالے سے 2-3 باتیں. فاروق ستار دوبارہ ایم کیو ایم میں شامل ہو جائیں گے، ان کی بڑی اتحاد ہو جائے گی اور کراچی میں یہ بہتر سیٹیں نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. پوزیشن پہلے سے زیادہ ایم کیو ایم کی بہت زبردست اور بہت بہتر نظر آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور مصطفیٰ کمال کے لیے میں اگر کوئی موضوع ہوا تو ایک الگ بات ہے، اس کے لیے کوئی اچھے سا اب بھی اس کی پارٹی کے لیے آگے کچھ خاص نظر نہیں آ رہا ہے. رہ گئی کہ سندھ کی گورنمنٹ اور نیشنل گورنمنٹ کے درمیان کیا ہوگا. ایسے کوئی معاملات نہیں ہوں گے. مراد علی شاہ کو الزامات، نیب کی گرفتاری اور الزامات باتیں، اور پوری ان کی جو پارٹی ہے یا ان کی جو پیپل پارٹی کی جو وہاں حکومت ہے وہ زد میں رہے گی، الزامات کی زد میں رہے گی، مسائل اور مختلف پکڑ دگڑ میں رہے گی. باقی حکومت کی طرف سے کوئی ایسے گورنر راج یا ایسے کچھ ہوتا ہوا بالکل نظر نہیں آ رہا. یہ حکومت برقرار نظر آ رہی. البتہ پنجاب کے یہ کہ پچھلے 2021 سے لے کر میں پہلی دفعہ کسی چیز سے تعجب کر رہا ہوں کہ عثمان بزدار کے ستاروں میں گردش موجود ہے. وہ گردش کس حوالے سے ہے؟ ہم یہ سمجھ رہے تھے شاید یہ گردش یہ نکل جائے گا، ہٹ جائے گا. گردش ہونے کے باوجود بھی اپنی حکمرانی میں موجود ہے. یا تو گردش یہ ہے کہ کل آنے والا وقت عمران خان کے لیے کچھ خراب کارکردگی ہوگی، اس سے نقصان ہوگا، یہ گردش ہے. یا تو 2022 میں عثمان بزدار کے چھٹی ہونے والی ہے. یہ دونوں گردشیں موجود ہیں. فی الحال پاکستان تحریک انصاف کے لیے عثمان بزدار، میں علمی رائے دے رہا ہوں، ایک بوجھ نظر آتا ہے، ایک وزنی بوجھ جس کو ہٹانے میں ہی شاید بہتری ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے لیے. یہ بہت وزنی بوجھ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. جی عوام کا حال بھی پوچھ لیں آغا صاحب. آپ عوام کے لیے 2022 کیسا رہے گا؟ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، بزدار صاحب یہی حکمرانی کر رہے ہیں. معاشی طور پر سہولیات کے اعتبار سے عوام کچھ اور سوچیں یا بیلٹیں مزید کس لیں اپنی؟ نہیں، وہ یہی تو ہم آپ سے ابھی بھی یہی کہہ رہے تھے نا کہ اس کی گردش عوام پر ہے. اور جیسے عمران خان کی ستارہ اپنی جگہ پر زبردست ہے. اگر جب عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان اور بزدار کو ہم دیکھتے ہیں
تو پھر یہ عمران خان کے لیے بڑا وزنی ہوتا ہے، یعنی وزنی نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے. شاید اس کے اثرات پاکستان تحریک انصاف پہ پڑیں گے، اور بوزدار کی وجہ سے جیسے حکمران کے عادات دے کے فیصلہ کرتے ہیں، تو پنجاب کے لیے شاید کوئی معجزہ ہو یا کوئی نئی کوئی چیزیں ہو یا خان صاحب کی مداخلت ہو تو یہ الگ بیس ہے. فی الحال بوزدار پاکستان تحریک انصاف اور پنجاب کے عوام کے لیے تھوڑے وزنی نظر آ رہے ہیں، اور یہ وزن جو ہے وہ تھوڑا نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. البتہ مجھے لگتا ہے کہ اب میں آپ کو پریڈکٹ کروں کہ 2022 اگر نکال لیا تو میرے لیے کوئی معجزہ ہوگا، اور میں حیران ہو جاؤں گا کہ بوزدار صاحب نے کیسے 2022 نکالا. ٹھیک ہے، میرا کامنٹ اسی پر آپ سے بھی ہے کنان صاحب. جی بالکل، جہاں تک آپ نے بات کی کہ عوام ریلیف کا انتظار کریں یا بیلٹیں کس لیں، تو فار یور ورڈز بیلٹیں کس لینی چاہیے، کیونکہ 2022 کے اگست تک عوام کے لیے کوئی بڑا ریلیف نظر نہیں آ رہا اگر ہم دیکھیں تو. اور وہ جو پنجاب کو لے کر لوگوں کے ذہن میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ جی پولیس میں چینجز آ جائیں گی، لا اینڈ آرڈر بہتر ہو جائے گا، تو سوری ٹو سے مجھے تو کیلکولیشن میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. البتہ کرپشن کی پہلے بھی میں نے بات کی کہ خان صاحب کی پارٹی سے بہت سارے لوگوں کی سامنے آئے گی، تو مجھے لگتا ہے کہ کرپشن بڑے لیول پہ ایکسپوز ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اور پھر یہ کویسچن مارک ضرور رہے گا 2022 میں کہ جس چیز کو بنیاد بنا کے تحریک انصاف آئی تھی حکومت میں، تو وہ معاملات تو اب بھی اسی حکومت میں بھی چل رہے ہیں اور سامنے بھی آئیں گے انشاءاللہ 2022 میں. تو خان صاحب اس پہ ایکشن ضرور کچھ لیں گے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ خان صاحب ایگزیکیوٹ کرنے جا رہے ہیں چیزوں کو 2022 میں، لیکن کہاں تک ایگزیکیوٹ کر پاتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا. یہ آپ کے کہاں تک ایگزیکیوٹ سے ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا، اور آپ تینوں سے بریک سے پہلے کوئک جواب چاہیے. ایک تعیناتی ہونی ہے بڑی اہم ہمارے فورسز کی، ابھی اکتوبر میں ہونی تھی جو کافی ڈیلے ہوئی، آپ سب کے بھی علم ہے، اور اس کے اوپر بہت سی چہمگوئیاں بھی ہوتی رہیں، سازشی تھیوریاں بھی دی جاتی رہیں. COS چیف آف آرمی سٹاف کی، کیا آپ کے خیال میں آنے والے سال میں وزیر اعظم پاکستان ایک سموتھ انداز میں وہ تعیناتی اپنے وقت پر کر لیں گے؟ سامیہ جی. مجھے کیونکہ لگ رہا ہے کہ فوج بہتر حالت میں نظر آ رہی ہے، تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ یہ بہت بہتر طریقے سے چیزیں مینج ہو جائیں گی. جو بھی فیصلہ بڑا ہونا ہے وہ ایک پازیٹیو طریقے سے ہو جائے گا. جس طرح جنرل راحیل شریف کے ستارے سٹرونگ تھے، جنرل پرویز مشرف کا ستارہ سٹرونگ تھا، جنرل قمر جاوید باجوہ کا ستارہ بھی اتنا ہی سٹرونگ ہے. تو جو ہے وہ جس طرح بھی جو ہے وہ سالڈ کنٹینیوٹی دیکھ رہی ہیں. یس، میں بیک سکرین پہ جاتے ہوئے مجھے ان کا نہیں نظر آتا، بلکہ اور لائم لائٹ میں آ رہے ہیں ستارے ان کے. جی آغا صاحب، اس بڑے فیصلے کی کو سموتھ انداز میں اور کنٹینیوٹی میں دیکھ رہی ہیں. سامیہ جی آپ کی رائے. دیکھیں شاید مجھے لگتا ہے آپ کے پروگرام میں شاید مجھے یہی لگ رہا ہے کہ کہا تھا کہ یہ باجوہ صاحب کو آگے جو ہے وہ توسیع ملے گی، اور اس دفعہ باجوہ صاحب باعزت طریقے سے اپنے سیکنڈ مدت پوری کر کے اپنے گھر جائیں گے، اور آنے والا وقت میں جب ٹائم آئے گا اس میں نیا چیف آرمی اسٹاف ہم دیکھیں گے، اور فوج کے سپاہی سالار نیا ہوگا اور بالکل زبردست ہوگا، اور فوج عروج پر ہے، کوئی مسئلہ کوئی پریشانی نہیں ہے. ٹائم کے مطابق وقت کے مطابق باقاعدہ نیا چیف آرمی اسٹاف آئے گا. کنان صاحب. جی بالکل، نومبر تک کا ٹائم پیریڈ ہے ان کا جو جس کے بعد انہوں نے چینج ہونا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کو اپنا جو سٹرانس ہے ان کا اس سے تھوڑا سا بیک فٹ پہ آنا پڑے گا. لیکن باجوہ صاحب کی جہاں تک بات کروں تو ہی از لکی انف ٹو کمپلیٹ ہز ٹینیور. اوکے جی، ایک بریک لے لیتے ہیں، اور ہم بات کریں گے کچھ کھیلوں کی دنیا کی اور کچھ دیگر دنیا کے معاملات کے اوپر کہ حالات کس کروٹ لیں گے، اور آگے بڑھیں گے اس بریک کے بعد. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. 2022 کیا کورونا لوگوں کو نارمل ہونے دے گا؟ یہاں سے آغاز کر لیتے ہیں. آغا صاحب. بالکل دے گا، اور کورونا کے لیے علاج آئے گی. آہستہ آہستہ کورونا جو ہے وہ علاج کے ذریعے گولی اور دوائی اور ٹیکے کے ذریعے ختم ہو جائے گا. جی انشاءاللہ. سامیہ جی. اتنا مشکلات نہیں ہوں گے. اہل زمین پہ رحم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ ایک مین میڈ وار ہی تھی، وار زون تھا، جس کی پریڈکشن 2019 کے دسمبر میں نے کی تھی، اور جو ہے انشاءاللہ اہل زمین پہ رحم ہوگا. کنان صاحب. جی بالکل، کرونا کی ایک دو لہریں شاید اور آئیں، اس پہ میں پریڈکشن ستمبر 2021 میں دے چکا ہوں، لیکن اس کا اختتام 2022 کے مارچ سے آنورڈ ہوگا.
اور کرونا ختم نہیں ہوگا. بیسیکلی ایک وائرل انفیکشن کی شکل اختیار کر جائے گا اور انسان کی امیونٹی اتنی اسٹرانگ ہو جائے گی کہ یہ دوسرے الفاظ میں اس کا اختتام ہو جائے گا. لیکن 2022 کے مارچ سے پہلے 2 مہینے تھوڑے سے اس حوالے سے احتیاط والے ہیں، جن اور فیب 2022. امریکہ اور چین کے درمیان معاملات کافی سرد ہیں. کنان صاحب، دنیا میں کوئی بڑی تبدیلی ہو سکتی ہے ان کے معاملات کی وجہ سے؟ جی بالکل، ان کے معاملات کی وجہ سے ہو سکتی ہے. اور مجھے ایک چیز یہ نظر آتی ہے کہ جو بائیڈن جو ہیں ان کا ہیلتھ ایشوز نظر آ رہے ہیں مجھے اگست 2022 کے بعد. تو اس کے بعد ہو سکتا ہے ان کی ایبسنس میں کملا ہارس جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوں، تو وہ کچھ ایسے ڈیسیژن لے سکتی ہیں جو پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. سامیہ جی، دیکھیں ابھی تو مجھے کوئی وار زون میں ہم جاتے ہوئے نظر نہیں آتے. سرد جنگیں رہیں گی، یہ بھی پروڈکشن پچھلے سال تھی. نئے الائنسز بنیں گے مختلف ملکوں کے درمیان میں جو ہے. اور لیکن 2025-26 سے پراپر پھر وار زون کی طرف دنیا جاتی ہے. ابھی نہیں جا رہی، ابھی کچھ پیس کے سال ہیں. ایک سوال آپ نے کیا تھا کہ وہ جو مہنگائی والا، جب لوگوں کو روشن پاکستان نظر آتا تھا میں تب بھی ڈر رہی تھی کہ مجھے نہیں اس ملک میں روشنی نظر آ رہی. ابھی بھی 1.5 سال ہمیں اپنی کمر کس کے چلنا ہے اور سیٹ بیلٹ باندھ کے چلنا ہے. اچھا ایک چیز میں بھول نہ جاؤں، آصفہ بھٹو مجھے پراپر لانچ ہوتی ہوئی اس سال نظر آتی ہیں. چوتھی چیز جو مجھے کہنی ہے کہ بزرگ سیاستدان جن میں شہباز شریف کی صحت کو خطرہ ہے اور آصف علی زرداری صاحب کی صحت جو ہے ان کے کچھ اللہ نہ کرے کسی ان کو اپنا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے آغا صاحب، ایک تو یہ امریکہ اور چین کوئی بڑی تبدیلی اور افغانستان میں بڑی تبدیلی آ چکی ہے، کیا سٹیبلٹی کی کوئی پیشگوئی ہے 2022 کے لیے؟ دیکھیں افغانستان کے تو طالبان کے حوالے سے میں مستقل ہر پروگرام میں جتنے ہیں، میں بار بار یہ مثالیں نہیں دیتا ہوں کہ میں نے یہ کہا تھا ورنہ یوٹیوب میں جا کے چیک کریے گا. طالبان کے میں واحد بندہ تھا جس نے کہا تھا کہ وہ اپنی حکومت بنا لیں گے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ چین اور امریکہ کے درمیان کوئی جنگ ہوتی نظر نہیں آتی. موجودہ حالات اسی سے چلتے رہیں گے. البتہ چین بہت آگے بڑھے گا. ایک بات میں اضافہ کروں، ایران اور اسرائیل کے درمیان 2022 مارچ اور اپریل کے درمیان حالات خراب ہوں گے اور مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل یا ایران ایک دوسرے کے اوپر حملے کرنے کا امکانات زیادہ روشن ہیں. فلسطین سے لے کر ایران تک، عراق تک یہ جو پٹی ہے یہ ایک نئی جنگ کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس در کچھ مسائل اور مشکلات کی نشاندہی ہو رہی ہے اور رہ گئی کہ انڈیا کے اندر کوئی بغاوتیں ہوں گے، حالات خراب ہوں گے. وہاں بہت سی فوجی بغاوتیں، فوجی خودکشیاں بہت زیادہ کریں گے اور مودی کے اوپر کوئی حملہ ہونے کا بھی امکان موجود ہے. باقی کشمیر میں جو موجودہ حالات ہے وہ رہے گا. 2022 میں کوشش کریں گے مودی اس سیٹ اپ کو مزید پکا کرنے کی کوشش کرے گا. اس کے لیے مزاحمتیں ہوں گے، نئی تحریکیں اٹھیں گے اور وہ کام اس کے روکنے کی پوری کوشش ہوگی. باقی پاکستان خوشحالی کی طرف بڑھے گا، کوئی مسئلہ کوئی پریشانی نہیں ہے. اللہ ہے شاید پاکستان کے ساتھ، اللہ چلا رہا ہے اور اللہ ہی چلانے والا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے ہم سب کو. جی کنان صاحب، انڈیا میں مودی سٹرونگ ہوگا یا مودی کا فال ہوگا؟ مودی کا ڈاؤن فال ہوگا. 2022 کے آغاز سے نریندر مودی کا ان لکی ٹائم شروع ہو جائے گا اور اپوزیشن کی طرف سے بھی کافی ٹف ٹائم ملے گا. ان کی گورنمنٹ کو بھی بڑا جو پرابلم فیس کرنا پڑے گا. وہاں کے عوام بھی ایجیٹیشنز کریں گے. تو نریندر مودی کے لیے اگر میں دیکھوں تو ڈی فیم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مجھے 2022 میں، اور اپنی امیج کو جو ہے سیو کرنا ان کے لیے مشکل رہے گا. کھیل میں پاکستان T20 ورلڈ کپ اچھا کھیل کر بھی نہیں جیت سکا، کیا آنے والے سال میں پھر T20 ہے، پاکستان کا چانس ہے جیت کا؟ کنان صاحب بالکل، بابر اعظم کا لکی ٹائم ابھی 2022 میں بہت ہی لکی ٹائم ہے بابر اعظم کا. تو اگر وہی لیڈ کرتے رہیں گے پاکستانی ٹیم کو تو ڈیفینیٹلی پاکستانی ٹیم 2022 میں نہ صرف بہترین کم بیک کرے گی بلکہ اسٹرانگ کمبینیشن بھی بنے گا پلینگ 11 کا. تو چانسز پاکستان کے بہت زیادہ ہیں انشاءاللہ بابر اعظم کی لیڈرشپ. سامیہ جی، کھیل کرکٹ سب کا پسندیدہ، اس کو کامنٹ کرتے ہوئے کیا کوئی اور کھیل بھی آگے آ رہا ہے؟ ایسا کھیلوں کی دنیا سے بھی کچھ بہتر خبریں آئیں گی کیونکہ یہ وہ ہاؤس ہے جو سٹرونگ ہونے جا رہا ہے. ہماری فلم انڈسٹری، ہماری شوبز انڈسٹری، اللہ کرے کہ کوئی انٹرنیشنل جو ہے وہ اکنالجمنٹ ملے اس چیز کو، اس میں اب ستارہ پازیٹیو رہے گا اگلے 2 سال. سعودی عرب میں تو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا آغاز ہو گیا ہے بہت بھرپور انداز میں. اور پاکستان میں جو ہے خیر ہم آلریڈی بڑے ماڈرن ہو چکے ہوئے تھے اور کم سے کم 2 سال جو ہے نا ہمارے پاس ایسے آ رہے ہیں کہ ہم اپنی انڈسٹری کا کم
کم بیک اسٹرانگلی کر سکتے ہیں, اکنالجمنٹ مل سکتی ہے ان کو انٹرنیشنلی اس وقت جو ہے, اور کرکٹ کی دنیا یا دوسری کھیلوں کی دنیا سے بھی کچھ شکر ہے کہ ہماری عزت بچے گی یا اچھی پرفارمنس انشاءاللہ رہے گی. کھیل شوبز میں کوئی ایسی شخصیات, کسی کی شادیاں یا کوئی بڑے سکینڈلز کے محتاط ہونے کی ضرورت ہے؟ سکینڈلز ابھی بھی 2022 میں خود کچھ بمباروں کی طرح پھٹیں گے. مطلب پولیٹیکل کے علاوہ بھی بہت سے سکینڈلز ہیں. ابھی آپ یہ اس کے لیے تیار ہیں کیونکہ یہ 2022 بھی کنٹینیوٹی سمجھے 21 کی جو ہے. ہاں, آپ لوگوں کی بہت سے تبصروں تجزیوں سے, یعنی کہ جو آپ علم العادات کے اس میں بتا رہے, دکھائی یہی دے رہا ہے کہ کچھ چیزوں کی کنٹینیوٹی, خاص طور پہ ہمارے پولیٹیکل. جی 2019, 20, 21, 22 یہ ایک دوسرے کے ساتھ ابھی تک کنٹینیوٹی کے فیز میں چل رہے ہیں. کہیں تھوڑا تھوڑا ریلیف آ جاتا ہے لیکن مشکلات بدستور چل رہی ہیں. ٹھیک ہے آغا صاحب, آپ کا کامنٹ اس کے سپورٹس کو لے کر بھی, اور پھر یہی جو سکینڈلز کی بات ہو رہی ہے ہماری شوبیز انٹرٹینمنٹ انڈسٹری پولیٹیکل سے ہٹ کے. دیکھیں ڈراموں کی انڈسٹری تو بہت آگے بڑھے گی اور زبردست طریقے سے ترقی کرے گی. البتہ فلموں کی جو انڈسٹری وہ بالکل زوال کی کیفیت میں رہے گی. اس دفعہ بہت سے جو ہماری جو اداکاریں ہیں ان کی بہت سی لڑکیوں کی شادیاں ہو جائیں گے. یہ سال بالخصوص ان کی شادیوں کا سال ہے, بہت زبردست سال ہے. کوئی ایسے اسکینڈل یا کوئی ایسے بڑا پریشانی نظر نہیں آتی ہے. البتہ ڈراموں کی انڈسٹری جو ہے وہ ہماری جو نیوز, جیسا ہم اس وقت آپ کے ٹی وی ہے یا اس طرح کے چینل ہے, ان کے مالی حالات بہت بہتر ہو جائیں گے, آپ لوگوں کی تنخواہیں بڑھ جائیں گے, اور آنے والا وقت آپ سب کے لیے, ہم سب کے لیے بہت اللہ نظر کرم کرنے والا ہے اور بہتر سے بہتر ہونے والا ہے اور اچھی ملازمتیں ملنے والی ہیں. اور میڈیا کے جتنے شعبے ان میں بہت ترقی ہونے والی ہے. نہیں دیکھو, میں آپ نے اگلے سال چلانے ہیں, آپ کو پتہ ہے اگر آپ کی تنخواہ نہیں بڑھے گی تو آپ خود پوچھو گے آغا صاحب, نہیں آپ کی بھی تنخواہ بڑھ جائے گی انشاءاللہ. جی کنان صاحب, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. جی کنان صاحب. اچھا 2022 کو اگر میں جمع کرتا ہوں تو عدد 6 بنتا ہے جو کہ وینس کا عدد ہے, اور وینس از دا رولنگ پلانٹ آف میڈیا. تو میڈیا کا اسٹرانگ کم بیک بھی ہے اور میڈیا میں پیسہ بھی آئے گا. شوبز انڈسٹری بہت ترقی کرے گی اور ڈیفینیٹلی جب پیسہ آئے گا تو تنخواہیں بڑھیں گی اور میڈیا کا ریوائول نظر آ رہا ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ مجھے میڈیا ایک نئی ڈائریکشن لیتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے جو کہ پازیٹیو ڈائریکشن ہوگی. آئی تھنک سو دیٹ سوشل میڈیا یا مین اسٹریم میڈیا کا کچھ کمبینیشن بننے جا رہا ہے, لیکن یہ بینیفیشری ہوگا میڈیا کے لیے. ایچ اینڈ ایوری ایکسپیکٹ میں میڈیا اچھی پرفارمنس دے گا, اور زیادہ لکی ٹائم جو پیک ٹائم ہے اس سال کا میڈیا کے حوالے سے وہ ہوگا مئی سے اکتوبر کے دوران. یہ بہت ہی پیک ٹائم پیریڈ ہوگا. اور اب یہ آخری سوال آپ تینوں سے باری باری. کنان صاحب پہلے آپ سے, زوڈک سائنس اور علم العادات کے اعتبار سے کس سائن یا نمبر کے لیے 2022 بہتر سال؟ 2022 6, 15 اور 24 تاریخ کو پیدا ہونے والے لوگوں کے لیے بہت لکی ہے. 5, 14 اور 23 تاریخ کو پیدا ہونے والے لوگوں کے لیے کافی اچھا رہے گا. زوڈیک سائنس کی اگر بات کروں تو ٹورس کے لیے بہت اچھا سال رہنے والا ہے, اور سیکنڈ ون از لیبرا, ان کے لیے بھی یہ سال کافی اچھا رہنے والا ہے. جی سامیہ جی, آپ کی رائے میں؟ جی میرے حساب سے ایک لائن میں جواب دینا ہے, ایکویرینس اور پائسس کو کیئرفل رہیں, صدقات دیں, اسٹریٹجی کے ساتھ چلیں زندگی میں. باقی ستارے ذرا سیف زون میں, ہاتھ تھولا ہے ان کے اوپر. تو یہ 2 ستارے باقی سب سمجھیں بہتر. ہاں مطلب بہت اچھا کچھ سٹارز میں آ رہا ہے, لیکن پائسس کو بھی فائٹ کرنی ہے پاکستان کی طرح اپنے مقدر کی, اور ایکویرینس کو بھی لڑنا ہے. اوکے آغا صاحب. دیکھیں 12 برج اور 7 سیارے اور 2,27,000 اور 56 جو گھر ہیں وہ ستارے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں جو 2019, 20, 21 سے 2022 بزنس کے لیے بہت زبردست خبریں ہیں. پیسہ آئے گا, مالی حالات, نوکریاں, جاب, مشکلات, جو سفر نہیں کر رہے تھے سب گھروں میں بیٹھ گئے تھے, ویزوں کے پرابلم تھے, باہر کے راستے کھل جائیں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاکستان کو دیکھ رہا ہے, بلکہ پوری دنیا کے اندر یہ نیا طریقے کے ساتھ آگے بڑھیں گے. یہ البتہ یہ جون کے بعد بہت زبردست بہتر سے بہتر اور معاملات ٹھیک ہوتے ہوئے اچھا ہوتا ہوا اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید سے نظر آ رہا ہے. اور علمی رائے یہ ہے کہ انشاءاللہ آنے والا وقت بہت زبردست اور بہت اچھا ہے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا, آغا بہشتی صاحب, سامیہ خان صاحبہ, کنان چودھری صاحب. آج آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آپ کے ساتھ ایک بار پھر وہی بات جو آغاز میں کہی, یہ سب علم کی بنیاد پر گفتگو کی گئی ہے. کچھ سوال کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے امکان, مگر جاننے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اور دوسری بات, آپ کا ہر وہ عمل یا وہ بیج جو آپ بوتے ہیں وہی آپ کاٹتے ہیں. آنے والے سال کے لیے دعا ہے کہ بہت بہترین رہے, آسانیاں رہیں. اور آپ مجھے اجازت دیں, اپنا فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں. اللہ حافظ.